अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव अनसेंसर्ड मालूमात देंगे जो कि शायद चंद बाखबर लोगों के इल्म में तो हों लेकिन आप लोगों के इल्म में ना हों, लेकिन हम आज आपको ये एक्सक्लूसिव मालूमात देंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर के बारे में, जो हाल ही में सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात किए गए हैं। ये कल ही उनकी तैनाती का फैसला हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का एक बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। कुछ तो है जो हम सब अखबारों के थ्रू जानते हैं कि वो डीजी रेंजर सिंध के तौर पे क्या करते रहे, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि उनका जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बिलाल अकबर के दौर में भी उनका एक किरदार है, एक्सटेंशन के सिलसिले में भी और दीगर उमूर के सिलसिले में। हम आज आपको उसका बताएंगे और ये बताएंगे कि किस चीज़ का रिवार्ड मुमकिन तौर पे जनरल बिलाल अकबर को दिया गया है उनको सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करके, जहाँ पर वो एक पाकिस्तान के कैरियर डिप्लोमेट जो थे, जो प्रॉपर डिप्लोमेट थे, जो सफारतकार थे फॉरेन ऑफिस के, राजा अली एजाज, उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं, उनकी जगह लेने जा रहे हैं। आप सोचिए कि एक डिप्लोमेट, एक कैरियर डिप्लोमेट फॉरेन ऑफिस जिसने सारी उम्र ट्रेनिंग की, यही पढ़ा, डिप्लोमेसी ही की, सफारतकारी की, उसको एक जनरल साहब तब्दील करेंगे जिनका सफारतकारी से कोई बैकग्राउंड नहीं है, वार कोर्सेज पढ़ते रहे हैं, फौज के डिफरेंट कोर्स को हेड करते रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब उनको तैनात कर दिया गया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान और पीटीआई के दौर में ये कोई पहली ऐसी तैनाती नहीं है। ये हम आपको ये भी बता दें कि जो फॉरेन ऑफिस होता है इसमें 20% कोटा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए रखा जाता है कि वो अपने पॉलिटिकल अपॉइंटीज कर सकें मुख्तलिफ ममालिक में। तो वो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने ममालिक, अहम ममालिक में वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपनी मर्ज़ी की तैनातियाँ करती हैं। लाइक अमेरिका में जो पीपल्स पार्टी दौर में थे, हुसैन हक्कानी साहब को तैनात किया रखा अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी ने, और उन्होंने डिलीवर भी किया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से, जो थी उस वक्त बाइडन से, उनसे जो अभी सदर बन गया अमेरिकन, जो बाइडन, इनसे बड़े करीबी ताल्लुकात उन्होंने इस्तवार करवाए साबिक सदर आसिफ जरदारी के। इसी तरह मियां नवाज शरीफ के दौर में भी इसी तरह की तैनातियाँ रहीं। और लेकिन पीटीआई के दौर में दिलचस्पी की बात यह है कि जो 20% कोटा है पॉलिटिकल अपॉइंटीज के लिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, इस पर पीटीआई ने तकरीबन तमाम के तमाम रिटायर्ड जर्नैल ही तैनात किए हैं। तो उनमें हम आपको वैसे बता भी देते हैं दिलचस्पी के लिए कि ये सिर्फ सऊदी अरब नहीं जहाँ पर एक रिटायर्ड जनरल तैनात होने जा रहे हैं, इसके अलावा ब्रुनाई में, जॉर्डन में यानी कि उर्दन में, सीरिया यानी कि शाम में, श्रीलंका में, यूक्रेन में, मालदीव्स में, नाइजीरिया में और लीबिया में भी पाकिस्तान फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान ही एम्बेसडर तैनात हैं, वहाँ पर सफारतकार तैनात किए गए हैं पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा भी हम जानते हैं कि बेशतर जो सिविलियन डिपार्टमेंट्स हैं, आप वापडा देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी जो स्कीम बनाई गई उसको आप देख लीजिए, उसमें भी जनरल हैं तैनात। आप एरा देख लीजिए, उसको भी जनरल हेड कर रहे हैं। आप देख लीजिए सीपैक जोन से है, उसके भी चेयरमैन जोन से हैं वो एक इंतहाई मुतनाज़ा जनरल आसिम बाजवा हैं, जिनके माली मामलात इंतहाई जिन पर सवालिया निशान लगा हुआ है कि ये इंतहाई मशकूक हैं कि वो मल्टी मिलीनियर कैसे बन गए, अमेरिका में उनके बच्चे इतने बड़े कारोबार कैसे कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। उसकी भी एक वजह है, वो भी हम कभी बताएंगे। लेकिन वो भी चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी हैं, यानी कि हमने 65 अरब डॉलर के सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन जनरल आसिम बाजवा को बना दिया है। दूध की रखवाली पे बिल्ली को बिठाने का इससे बेहतरीन मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती जो हमने की हुई है। तो बहरहाल वो भी हैं। इसी तरह अब और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भी आप पीआईए देख लीजिए, वहाँ पर भी एक जो से हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं, पीआईए को बड़ी मेहनत से डबो रहे हैं। स्टील मिल जिसको हमने डबो दिया है, बंद कर दिया पीटीआई गवर्नमेंट ने, वहाँ पर भी एक फ़ौज के रिटायर्ड अफसर को ही तैनात कर रखा है। तो इस तरह की तैनातियाँ पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत की हैं, जिस वजह से ही इस गवर्नमेंट के बारे में एक हाइब्रिड रजीम का भी तासुर जाता है। और फिर ऐसा भी लगता है कि ये जो कुछ अब मुल्क में हो रहा है इसका फिर बर्डन फिर लामहला फौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी उठाना पड़ता है कि देखें आपके इतने लोग इस सेटअप का हिस्सा हैं, तो फिर
آپ بھی اس برڈن کو شیئر کریں گے. یہ ایک پی ٹی آئی پہ بلیم نہیں آتا. پھر اسی وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں. تو بہرحال ہم اس سارے پہ آپ کو بتاتے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کی. تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 2019 کے اپریل کی بات ہے, جب پہلی دفعہ مجھے کچھ انتہائی ویل پلیس ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ اپریل کے لاسٹ 15 ڈیز کی بات ہے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایکسٹینشن کے لیے ہم نے فارمیلٹی کے طور پہ وزارت قانون سے ایک وہ اس پر رائے بھی لے لی ہوئی ہے, اور وہ ہم ساری فارمیلٹی کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 5 سے 6 ہفتے قبل وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ کے سامنے. تو ہم نے پھر مزید کھوج لگایا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ریٹائرمنٹ کا جو ایکسٹینشن کا فیصلہ تھا, یہ تقریباً فروری میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک ملاقات میں پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو ایکسٹینشن آفر کی, اور انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی. جنرل باجوہ نے, انہوں نے نہ تو انکار کیا نہ ہاں کیا, لیکن کیونکہ خاموش رہے تو ہمارے مشرقی معاشروں میں خاموشی کا مطلب ہاں ہی لیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ سارا فارمیلٹیز کمپلیٹ کی گئیں اور وہ تیاری کر لی گئی. اس وقت ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کون کون کہاں پر تعینات ہے, کون کینڈیڈیٹ تھا نیا آرمی چیف بننے کا, کون نہیں بن سکتا, کون ریٹائرڈ ہو جائے گا, کون سپر سیڈ ہوگا, آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے قریبی لوگ کون ہیں, ان کے اپنے جو آفیسرز ہیں کون ہیں جو ان کے امور سر انجام دیتے ہیں. تو وہ سب کچھ ہمیں تب بتایا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں سینئر صحافی ہیں امبر شمسی, ان کے شو کا پروڈیوسر تھا, تو میں نے ان کو اور ٹیم کو ایک پوری پریزنٹیشن دی ان تمام معلومات کی کہ کون کون کیا کیا کر رہا ہے, کہاں پہ تعینات ہے, اور کس طرح یہ ایکسٹینشن ایگزیکیوٹ ہونے جا رہی ہے. بعد خیر کچھ دلچسپ واقعات ہوئے جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو روکنے کی ایک کوشش بھی بظاہر نظر آئی کہ وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر پھر انگلیاں اٹھی کہ وہ شاید ادارے کے اندر سے بھی کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے. اس میں ہم نے چند نام سنے. ان میں ہم نے جب آپ کو ایک چیز دلچسپ بتاتے چلیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ بتایا گیا کہ یہ ایکسٹینشن اپریل میں جب یہ بتایا گیا کہ یہ فائنل ہو چکی ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو دوسرے افسران ہیں کیا وہ اس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں گے, کیا ان کو, وہ بھی تو ریس میں ہوتے ہیں, اور ایک بڑا پاکستان میں ایک بہت اہم عہدہ ہے آرمی چیف کا, تو اور سب سے طاقتور عہدہ مانا جاتا ہے, تو کیا ان کی خواہش نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیف بنے تو وہ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا حق جا رہا ہے. تو ان ذرائع نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے, بالکل ریزائنمنٹ ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کر دیا جاتا ہے. ان کی سروس کے دوران ان کو بتا دیتے تھے کہ آپ فکر نہ کیجیے, آپ ریٹائر میں ہوں گے, ہم آپ کو مختلف ممالک میں سفیر تعینات کر سکتے ہیں, ہم آپ تعینات کر دیں گے. ان کو بتا دیتے آپ کو فلاں ملک میں سفیر تعینات کر دیا جائے گا, یا ان کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا سرکاری کارپوریشن کا ہم آپ کو ڈی جی یا چیئرمین لگا دیں گے, تو آپ فکر نہ کریں, آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک اچھی زندگی اور پاور انجوائے کرتے رہیں گے. اگر آپ کو یہ 3 سال آرمی چیف کی عہدے کی پاور انجوائے کرنے کو نہیں ملے گی تو آپ کوئی اور پاور انجوائے کر لیں گے. تو ان کو اس طرح ہلکا پھلکا کر کے اکاموڈیٹ کر کے ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. اور پھر یہ ایکسٹینشن یا جو نئی تعیناتی ہوتی ہے, اگر نئی چیف کی بھی تعیناتی ہوتی ہے تب بھی بہت لابنگ ہوتی ہے. تو جو لوگ لابنگ میں رہ جاتے ہیں اور کسی اور کی چیف کا فیصلہ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا جو آرمی چیف بن رہا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو ایشورنس دیتا ہے کہ آپ فکر نہ کیجیے, ہم آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. کیونکہ سب لوگ لابنگ کرتے ہیں, یہ ایک اوپن فیکٹ ہے. جنرل مشرف چودھری نثار کے تھرو لابنگ کرتے تھے, جنرل راحیل شریف بھی لابنگ کرتے رہے, ایون کہ ایکسٹینشن جنرل عبد القادر بلوچ کے تھرو, ایون کہ وہ ایکسٹینشن کے لیے بھی بہت زیادہ لابنگ کرتے رہے, جس کا جنرل عبد القادر بلوچ نے اعتراف بھی کیا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا ایکسٹینشن کے لیے کہ میں نے ایک دن ان کو بلا کے کہا کہ میں نے آپ کو لوگوں کو 3 دفعہ کہا ہے میں نے آپ کو ایکسٹینشن نہیں دینی, تو وہ کیوں آپ کا پیغام لے کے میرے پاس آتے ہیں. مطلب بڑا شرمناک طریقے سے انہوں نے جنرل راحیل شریف کو یہ کنوے کیا, مطلب جنرل راحیل شریف کو بڑی شرم دلائی. لیکن خیر جنرل راحیل شریف اب اس کے بعد پھر ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے سعودیہ میں تعینات کر دیا گیا. وہ مسلم جو ملٹری الائنس بنا اس کے سو کالڈ کے وہ وہاں پہ چیف ہیں اور سعودی شہزادوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کے نوکر ہیں وہ بنیادی طور پہ. تو بہرحال یہ تو کچھ بیک گراؤنڈ تھا. لیکن جو لیفٹیننٹ ہم بلال اکبر پر واپس آتے ہیں, تو ہم جب ان دنوں میں سن رہے تھے تو انہی دنوں پھر کچھ عرصے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جج تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے, ارشد ملک, ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی
جس میں انہوں نے نواز شریف کو سزا سنانے کے بتایا کہ بیک گراؤنڈ کے مجھے بلیک میل کیا گیا، میری ایک ویڈیو دکھا کے، کچھ فحش ویڈیوز تھیں میری جو دکھا کے مجھے بلیک میل کر کے نواز شریف کو سزا دلوائی گئی. تو ان دنوں ایک دم ایک ہائپ کریٹ ہوئی، مریم نواز پریس کانفرنسز کر رہی تھیں، دباؤ ڈال رہی تھیں کہ سزا کوئٹ کی جائے، سب کچھ. تو ان دنوں میں ہمیں پھر مختلف ذرائع سے پتہ چلنا شروع ہوا کہ دوبارہ سے ایک ریزائنمنٹ ہے، اور شاید اس جو مریم نواز کی یہ پریس کانفرنس ہے اور یہ ویڈیو جو وہ لائی ہیں، اس کے بعد اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ اندر سے ہی، جو شاید چاہتے ہیں کہ جو ایکسٹینشن فیصلہ ہو چکا ہے لیکن ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس کو نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی ڈی ریل کر دیا جائے. تو اس میں ہم نے پھر سے جو نام سننے شروع کیے، اس میں پھر ہمارے سامنے مبینہ طور پہ یہ نام بھی آیا لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کا بھی، کہ یہ بھی ہیں اس گروپ میں جو چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن نہ ہو، وہ خود کو بھی کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں. لیکن بعد وہ بظاہر تو باتیں ہمیں کچھ عرصے بعد ایسا لگا کہ رومرز تھیں، درست نہیں ہیں، لیکن پھر وہ سینہ بسینہ چلتی باتیں ہمیں بظاہر درست ثابت ہوتی نظر آئیں، کیونکہ جو ہی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہوا اس کے کچھ دن بعد اس وقت جنرل بلال اکبر جو تھے وہ 10 کور کو کمانڈ کر رہے تھے، کہ جو لائن آف کنٹرول کو دیکھتی ہے انڈیا کے ساتھ. تو وہ ہمیں ایکسٹینشن کا جواز تو یہی دیا گیا کہ کیونکہ انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا ہے، کشمیر کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے، تو بڑا کشیدگی ہے لائن آف کنٹرول پہ اور ایک جنگ کا خطرہ ہے، تو اس لیے ہم چین آف کمانڈ نہیں کر سکتے، سپہ سالار کو کنٹینیو کرنا ہوگا، بڑے حالات خراب ہیں یہ وہ. لیکن دلچسپی کی بات ہے یہی آرگومنٹ دیتے ہوئے اسی لائن آف کنٹرول کا کمانڈر چینج کر دیا گیا جو اس لائن آف کنٹرول کو دیکھ رہا ہے. مطلب کیا کشیدگی کے دوران فوج کا چیف تو نہیں تبدیل کیا جا سکتا، لیکن کیا اس سرحد کا چیف چینج کیا جا سکتا تھا؟ اس لائن آف کنٹرول کا سرحد تو نہیں ہے، وہ ایک لائن آف کنٹرول ہے، اس کا جو کمانڈر تھا وہ تبدیل کیا جا سکتا تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا. تو وہ ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان کو تبدیل کر کے پاکستان آرڈننس فیکٹری کا ڈی جی لگا دیا گیا. تو تب ہم نے مختلف ذرائع سے ہم پھر بات کرتے رہے، پوچھتے رہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کو، کیونکہ ان کی ایک بارے میں ایک جنرل باجوہ ایک شاید تاثر رکھتے تھے، یہ ایک مبینہ طور پہ سینہ بسینہ باتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو وہاں پر بھیج دیا. تو وہ ایک بظاہر ایک سائڈ لائن سی، ایک پوسٹنگ سی، جسے کہتے ہیں نا کسی کو سائڈ لائن کر دیا جائے تو اس کو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے. اور پھر یہ وہیں پر سرو کرتے رہے. پھر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی، پھر ایکسٹینشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تو دوبارہ سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی. پھر ادھر ادھر جسے کہتے ہیں نا وہ وسپرز شروع ہوئیں، کانوں میں سرگوشیاں، سینہ بسینہ باتیں چلنی شروع ہوئی. تو پھر جنرل سرفراز ستار کا نام آنا شروع ہوا کہ لیفٹیننٹ سرفراز ستار ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے متحرک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ، اور وہ اوپنلی اپوز کر رہے ہیں ایکسٹینشن کو. اور پھر وہ جو جس شخص نے یہ پٹیشن کی تھی، ریاض حنیف رائی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کن کے پٹیشنر ہیں، وہ بھی اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پٹیشنیں کرتے ہیں. تو انہوں نے ہی وہ پٹیشن کی. تو ہم نے کہا گھر کے بھیدی نے کیسے آ کے، جسے کہتے ہیں نا گھر کے بندے نے آ کے کیسے پٹیشن کر دی؟ تو پھر وہ کہا جانے لگا کہ اس کا یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ اندر سے کچھ لوگ نہیں اس پہ ولنگ. تو سرفراز ستار کا نام لیا جاتا تھا. تو تب بھی ہم نے سننے میں آیا کہ سرفراز ستار اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. پھر ہمارے آگے دوبارہ جنرل بلال اکبر کا ہی نام آیا. لیکن خیر بعد میں ہم نے یہ بھی سنا، مختلف لوگوں نے کہا، گل بخاری ہیں ایکٹیوسٹ، انہوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ سرفراز ستار صاحب کو گھر پہ نظر بند کر کے ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. تو اس طرح کی مختلف ہم باتیں سنتے رہے، چلتی رہیں. اور پھر بالآخر یہ ایکسٹینشن سموتھ ہو گئی. سپریم کورٹ نے ان کو 6 ماہ کی مدت دے دی حکومت کو کہ آپ اس پہ، بے شک کہ قانون میں جگہ نہیں ہے، آپ ایک غیر قانونی طور پہ، ٹھیک ہے آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا لیکن چلے ٹھیک ہے اب آپ 6 ماہ میں قانون بنا لیں. اور بغیر قانون کے اس 6 ماہ کو ایکسٹینشن کو لیگل کور دیا. اور بعد میں حکومت نے ایک ایکٹ پاس کروایا، تمام جماعتوں نے باجماعت کھڑے ہو کے اس ایکٹ کے حق میں ووٹ دیا سوائے جے جو آئی فے کے. تو نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، سب نے باجماعت کھڑے ہو کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اس قانون کے حق میں ووٹ دیا. اور پھر وہ ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. پھر وقت گزرتا رہا اور ابھی دسمبر میں ہم نے دیکھا کہ جو جنرل بلال اکبر ہے
وہ ریٹائر ہوئے. ان کے ساتھ جنرل ہمایوں عزیز بھی ریٹائر ہوئے ہیں جو کراچی کے کور کمانڈر تھے. تو جو کہ ان کے بارے میں بہرحال ہم ان جولائی کے دنوں میں جب یہ مریم نواز ویڈیو لے کے آئی تھی ارشد ملک کی, تو ان دنوں ہم بائی دا وے جنرل ہمایوں عزیز کا نام بھی سن رہے تھے کہ وہ بھی چیف بننے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے کوئی سعودی ایمبیسیڈر سے ملاقات کی ہے اور کچھ خواہشات کا اظہار کیا. یہ سینہ بسینہ چلتی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ہم 100% شورٹی سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر بات ہے فوج کے ادارے میں سیکریسی کا بہت رکھا جاتا ہے خیال, اور اپنی مرضی کی معلومات ہی لیک کی جاتی ہیں. تو بہرحال تو یہ ہم ان دنوں میں بھی سن رہے تھے. پھر بہرحال ابھی جب جنرل بلال اکبر دسمبر میں ریٹائر ہوئے ہیں اور اس کے فوری بعد ان کو ابھی جنوری میں 1 ماہ بعد ہی سعودی میں پاکستان کا ایمبیسیڈر تعینات کر دیا گیا ہے. تو یہ کم از کم ہمارے ان ذرائع کی باتوں کو دوبارہ کنفرم کرتے ہیں جو کہتے تھے کہ جو لوگ ولنگ ہیں چیف بننے کے لیے, ایکسٹینشن کی بنیاد پر ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چیف نہیں بن سکتے, آپ اس ریس سے باہر ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو ہم ریٹائرمنٹ پر اکاموڈیٹ کریں گے. مختلف ممالک میں ایمبیسیڈر لگایا جا سکتا ہے, کسی سرکاری کارپوریشن کا ڈی جی یا چیئرمین لگایا جا سکتا ہے کسی محکمے کا. تو وہ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنرل بلال اکبر کو بھی وہی ریوارڈ ملا ہے کہ انہوں نے اس ایکسٹینشن کو سموتھ ہونے دیا, تو اب ان کو سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر تعینات کر دیا گیا. اور یہ تعیناتی بڑے اہم وقت پر ہوئی ہے جبکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات انتہائی نچلی سطح پر ہیں. پاکستانی جو وہاں پر ورکرز ہیں, جو لیبر ہے, جو اور وہاں پر جاب کرتے ہیں پاکستانی, ان کو وہاں پہ سے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور واپس بھیجا جا رہا ہے. کرونا سے ہماری اکانومی بالکل زمین پر گئی ہوئی ہے, زمین سے نیچے گئی ہوئی ہے, -0.4 میں ہے. لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو بالکل اس برے حالات میں بھی, جو کہ عموماً ہمیشہ پاکستان کی مدد کو سعودی عرب آتا تھا, لیکن اس دفعہ پاکستان کی مدد کو بھی نہیں آیا, اور بلکہ جو پاکستان کے پہلے سے $3 ارب دیکھے گئے تھے وہ کورونا بحران کے دوران سعودی عرب نے کہا کہ واپس کیجیے, اور وہ ہمیں واپس کرنے پڑے ہیں. تو بڑے نچلی درجے پہ تعلقات ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی سعودی عرب گئے تھے ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پچھلے سال, لیکن کہ آخر میں, لیکن ان سے بھی سعودی شہزادہ محمد بن سلمان جو تھے کراؤن پرنس جو تھے وہ نہیں ملے, شاہ سلمان بھی نہیں ملے, جبکہ ان کے ایک بھائی جو تھے ان سے ان کی بس ملاقات ہوئی. تو کوئی سعودیز نے کوئی خاص پاکستان کو قریب نہیں آنے دیا پچھلے کچھ دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں. تو اب اس تناظر میں یہ تعیناتی بڑی اہم ہے کہ فوج پوری طرح سعودی عرب سے انگیج کرنے کے لیے اپنے ایک جنرل صاحب کو لائی ہے, لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے انگیج کرتے ہیں سعودیز کو. لیفٹیننٹ بلال اکبر کا ویسے تو اور لحاظ سے متنازع بیک گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے سندھ میں جب ڈی جی رینجرز تھے تو بڑے متنازع قسم کے انہوں نے سیاسی جسے کہتے ہیں کام سر انجام دیے, سیاست میں انہوں نے مداخلت کی. انہوں نے جو اس وقت کے سابق صدر اسد کے قریبی جو تھے ڈاکٹر عاصم, ان کو اٹھا کر ان پر 476 ارب روپے کی کرپشن ڈال دی گئی, 476 ارب روپے کی. اسی طرح انہوں نے کہہ دیا کہ سندھ میں ماہانہ 236 ارب روپے کا وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں بھتہ. تو بڑے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے الزامات لگائے. بلاول ہاؤس پہ جا رہا ہے, اس قسم کے وہ کام کرتے رہے اس دور میں, رینجرز کرتی رہی جب یہ ڈی جی تھے. لیکن بعد ازاں ان کو جنرل راحیل شریف کے بہت قریب مانے جاتے تھے, لیکن حیران کن طور پہ یہ جنرل قمر باجوہ کے بھی بہت قریب نکلے کیونکہ انہوں نے آتے سارے ان کو پروموٹ کر کے سی جی ایس اپنا لگا لیا. جو کہتے ہیں کہ جو سی جی ایس ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹو آرمی چیف اس کو کہتے ہیں, کیونکہ تمام فوج کے اندر امور آرمی چیف کے تمام وہی سر انجام دے رہا ہوتا ہے. ہی واز دا ون ہو از کالنگ دا شاٹس آن بہاف آف آرمی چیف. تو ان کو وہ بھی لگایا گیا جنرل بلال اکبر کو. تو بڑی اہم پوسٹنگز پر یہ تعینات رہے ہیں, تو یقیناً ان کے پھر تعلقات بھی ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ تعلقات یہ کیسے اب سعودیہ میں ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں اور کیا ڈیلیور کرتے ہیں پاکستان کو. ہر لحاظ سے یہ ایک پی ٹی آئی حکومت سے ہمیں اسی قسم کی تعیناتیوں کی امید ہے. انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تو کیا تھا, لیکن وہ ابھی تک صرف تمام ریٹائرڈ ملٹری افسران کو مل رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کب وہ یوتھ کو اور پاکستانی عوام کو بھی وہ نوکریاں دے پاتے ہیں. تو آج تک کے لیے اسد علی طور کو اجازت دیجیے. اسد طور انسنسرڈ سے اپنا خیال رکھیے اور خوش اور سلامت رہیے. اللہ حافظ.